बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियां निकल आईं। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के गिल्टियां देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियां लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूं कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। नाराज होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियां होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ रहती थी। आला हज़रत कहते मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? और मानने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, फरमाया किसी मरीज को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफदीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज को देख के दुआ पढ़ ली थी, तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। ये मेरा यकीन कामिल है, साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा किस तरह के मोमिन है, किस तरह के मोमिन है? आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता, बीवी से कहता मैं पुरानी पहन लूंगा पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं खत्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फलसफी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है, आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है जमीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया जमीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत खराब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छिटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? ये अभी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोजनामा जंग में। वो कहता मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है
جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چٹانک والا غبارہ۔ لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی، سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی۔ ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی نہ تے مٹی رہنا ہی ایویں کدی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، یہ حیات اعلیٰ حضرت، اس میں حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اعلیٰ حضرت سے ملتا تھا، آپ بھی اس سے ملتے تھے، وہ دعوت کرتا آپ بھی چلے جاتے، فوری طور پر کسی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی تشریف لے گئے، وہ بھی آیا، لیکن پھر فاضل بریلوی سمجھ گئے کہ اس میں تکبر ہے، یہ امیر غریب کی تقسیم رکھتا ہے، برادری ازم کا قائل ہے، یہ بندہ دیکھ کر نہیں جیب دیکھ کر قدر کرتا ہے، یہ اس کا منصب دیکھ کر اس سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک دن فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آیا ہوا تھا، آپ جان گئے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ بیٹھا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ چارپائی پہ بیٹھا ہے، تو حجام نائی حجامت بنانے والا وہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خط منوانا تھا، مونچھیں ترشوانی تھی اسے، وہ آ گیا۔ تو جب وہ آیا تو اب وہ سوچ رہا ہے، اسے بھی پتا تھا کہ یہ بندہ بڑا اور طبیعت کا ہے، وہ حجام بھی جانتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا ظفر الدین بہاری نے متکبر کا نام نہیں لکھا، حجام کا نام لکھا ہے، اس کا نام نہیں لکھا کہ کوئی شخص۔ اور اس حجام کا نائی کا فاضل بریلوی کی تربیت تھی نا، تو خلفاء کا بھی ذوق دیکھیں، کہنے لگے کہ وہ نائی جو اعلیٰ حضرت کی حجامت بنانے آتا تھا اس کا نام کریم بخش تھا، اس کا نام لکھا ہے۔ وہ آیا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں، چونکہ یہ چودھری صاحب تو یہ سیٹھ صاحب تو یہ فلاں صاحب تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو میں کہاں بیٹھوں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غور کر رہا ہے کہ میں کروں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ذرا لفظوں پہ غور کرنا، اس حجام کو نائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی کریم بخش، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں کمال ہو جاتا ہے۔ غریب تو پھر سمجھتا ہے کہ دولت پیچھے رہ گئی، کیونکہ مجھے اکرام ملا ہے، مجھے پیار ملا ہے، میرے ساتھ شفقت کی گئی ہے، بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کو بٹھا دیا تو چودھری صاحب اٹھ گئے، وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں، تو فرمانے لگے نہ آئے مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اب اپنی اس بات سے فاضل بریلوی پتہ کیا سبق دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چودھری متکبر کی ضرورت کوئی نہیں، پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے اس کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے، اس کو بھائی تم مساوات کا خیال کریں، اس تفریق سے باہر آ جائیں۔ اور میں غربا سے بھی کہوں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے غریبوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی میرا دل ہے کر لوں۔ غریب بھی ہر بات میں غربت کو لے آتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں غربت کے ساتھ۔ اگر غربت کے ساتھ خودداری رہے تو غریبی عزت والی ہو جاتی ہے، اور اگر غریبی کے ساتھ انسان کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے تو اس کی غریبی قابل رشک ہو جاتی ہے۔ لیکن غریب بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، غریب بھی کچھ اس طرح کا ماحول، کیا دے دے گا آپ کو دنیا دار اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو؟ کیا دے دے گا آپ کو؟ مثلا کیا آج تک دیا؟ کسی کو آپ نے جا کے بڑا دکھ سنایا تو اس نے کیا دیا سوائے کوئی طفل تسلی کے یا تحقیق کے کہ پتہ کرو سچا رونا رو رہا ہے کہ جھوٹا رو رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ دیے؟ اتنا زیادہ کمزور نہ پڑے، آپ بھی اپنا رویہ وزادار کریں، وزادار۔ آپ کے بھی لب و لہجے سے ہر وقت غریبی نہ چھلکے، ہر وقت اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ مطلب بندہ قابل رحم ہی نظر آئے ہر وقت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا، تو ادھر توجہ کرو نا جو دیا ہوا ہے، خالی اس پر ہی غور کرنا، خالی اس پر ہی۔ اور بڑی عجیب سی بلیک میلنگ
بعض مقامات پہ ہونے لگ گئی ہے جی ہم غریب جو ہوئے جی. تو یہ تو مطلب اس قدر زیادہ اس کو آپ نے کمزوری بنا لیا ہے کہ یہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, تکلیف دہ معاملہ. یہ کام نہ کریں, آپ خوددار رہیں, باوقار رہیں, کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں. چلے ٹھیک ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پہ کمزوری رکھی ہے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا, ادھر توجہ کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرے ساتھ جو لوگ زیادہ چلے اور جو زیادہ رہے وہ ہیں ہی غریب. آئے کچھ لوگ پیار کے ساتھ, کچھ لوگوں کا گمان تھا, لیکن چونکہ ان کی جیب میں پیسے تھے, جیب میں پیسے ہوں تو دماغ میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے, تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب فلاں 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 جگہ سے ہمیں پریشانی ہے, لہذا اللہ حافظ. تو غریب ہی تو ہے جو رہ گیا, اور غریب ہی تو ہے جو بچ گیا, اور غریب ہی تو تھے. امیر تو کہیں چلے گئے ابھی سلوٹ کر کے کہ اجازت ہے, ہم نے کہا اجازت ہے. اور میں دعا تو وہ ہوتی ہے جو نکل جائے لینی نہ پڑے, نکل جائے لینی نہ پڑے. اسے بھی ہیں جو کل سے آئے ہیں گئے نہیں, اور میں نے پوچھا کب جانا ہے, کہتے جی تو حکم کرو گے. تو نہ کہیں وہ مجھ سے دعا کے لیے, نہ کہیں, پر یہ کہ میں تو کر رہا ہوں, پر یہ کہ میں تو بول رہا ہوں. میں ایسے بھی غریبوں کو جانتا ہوں جو نوٹ تو نہیں لے کے آ سکتے میرے ادارے کے لیے, لیکن میرے گھر کا چھوٹا سا کام ہو تو وہ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پسینہ بہتا ہے. تو کوئی تو دیکھے نہ دیکھے تو میں تو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے تو پتہ ہے کہ امیر کے لیے تو یہ چیزیں مشکل ہیں. اس لیے ہمیشہ مساوات اسلامی کا خیال کریں, مساوات کا, ہمیشہ مساوات کا خیال کریں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کے اندر اصاغر نوازی ہونی چاہیے. کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا سنگی ہے, کوئی پیر بھائی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی شفقت باقیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں باقیوں سے, میرے ساتھ فلاں جگہ شفقت زیادہ ہے. اس کا ظرف, اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں, اپنے ادارے کے نمائندے ہیں, آپ بڑے ہیں, تو پھر آپ کا ظرف بھی, حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو نا اپنے کارکن کا چھوٹا چھوٹا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کدھر ہے, فلاں آیا کہ نہیں. میں پرسنلی طور پر کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ وہ فلاں بندہ تھوڑا سا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا, ذرا معلومات تو کرو. آپ پھر اپنے نیچے خیال کریں. وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات کو نا باپ کی ڈیوٹی ہے, اگر وہ دادا بھی بن گیا تو پوتے بھی دیکھ کے سارے آ گئے ہیں کمروں میں, پوتیاں بھی دیکھیں اپنی اپنی جگہ آرام فرمائیں. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. استاد بننے کا شوق بڑا ہے اور شاگردوں کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا. پیر بننے کا شوق بڑا ہے اور ارادت مندوں پر پوری توجہ دینی نہیں آتی. سربراہ بننے کی خبر ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ سلیقہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بھی سیکھنا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدمت کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی, میں اور میرے بھائی قناعت علی, ہم دونوں خدمت گزار ہیں فاضل بریلوی کی, اور چھوٹے بچے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی, اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے آدمی ہے, 1000 کتاب لکھی, قرآن مجید کا ترجمہ لکھا, احادیث جمع کی, حوالے لکھے, کام کرنا ہے, بڑے بڑے شاگردوں کو پڑھانا ہے. پوری دنیا ان کی طرف سوال بھیج رہی ہے, پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں, دین کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں, جواب دینا ہے. اتنا بڑا آدمی تو ہر چھوٹے چھوٹے بندے پر کیسے توجہ کرے, لوگوں کی جاتی نہیں. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ باہر نہ ایک سائیکل پہ سون حلوہ بیچنے والا کبھی کبھی بریلی شریف آتا تھا. آپ آدمی دیکھیں, اتنا بڑا آدمی, کبھی آپ بندہ تھوڑا سا بھی مالدار ہو تو آپ نے دیکھا ریڈی والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو, اور پھر وہ پھیری والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے سون حلوہ بیچنے والے سے حلوہ خریدا اور خود جا کے خریدا. سید صاحب کہتے ہیں میں اور میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے, ہم دونوں شام کو آئے تو ان کا انداز کریمانہ یہ دیکھو کہ انہوں نے نا تمام مدرسے کے طالب علموں کو وہ حلوہ خرید کے دیا, تو جو چھوٹے چھوٹے 2 پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ لیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ شاگرد بیمار ہے, استاد کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا خیال بھئی آپ سربراہ ہیں, لیڈر ہیں, اور آپ کو کارکن کا پتہ ہی نہیں. اقبال کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. یہ خوب دل نوازی والا نہیں ہے میرے کارواں, اور کسی کو ادھر ٹوٹ گیا, کوئی ادھر ٹوٹ گیا. کہتے 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے حلوہ رکھ دیا. شام کو ہم دونوں بھائی آئے تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ بستر پہ 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں, اٹھا کے لاؤ.
سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لایا تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے. میں نے کہا لے لو. میرے بھائی بھی ساتھ تھے, قناعت علی صاحب. میں نے کہا حضور نہیں, مجھے حیا آتی ہے, آپ تو کریم ہے. یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں, یہی بڑا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم, ان کا نام تھا مصطفیٰ رضا رحمت اللہ علیہ, کہتے ہیں فاضل بریلوی نے میرا ماتھا چوما. سید صاحب کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جس طرح میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے نا, اسی لیے تم سارے ہو, اسی طرح تم سارے ہو جس طرح میرا پتر ہے. فرمایا سب کو میں نے کھلایا تھا پر مجھے یاد تھا تم دونوں نہیں ہو, مجھے یاد تھا تم نہیں ہو. بڑا وہ نصیبوں والا ہے جسے اس کا استاد یاد رکھے, وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس سے اس کا مرشد کبھی اس کا حال پوچھے, اس کی طبیعت پوچھے. وہ بن گئی اس کی بات, جس سے کبھی پوچھ لیا جائے, سوال کر لیا جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے نہیں جس طرح میرا بیٹا ویسے. تو مجھے انہوں نے پکڑایا ہاتھ میں پیکٹ, کہتے ہیں مجھے پکڑا لیا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب, انہوں نے خود پھر جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے پکڑ لیا. کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا تو فاضل بریلوی کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے کہا ہے نا کہ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہے, تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں. کہتے ہیں فاضل بریلوی بڑا ہی مسکرائے, بڑا ہی مسکرائے. آپ اساگر نوازی کریں, آپ پیار کریں, آپ تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے لوگ بچ جائیں, ہو سکتا ہے کئی طالب علم نہ ادارہ چھوڑ کے جائیں, ہو سکتا ہے کچھ بچے پڑھائی نہ چھوڑیں, لیکن شفقت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھیں. ایک بات اور, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اس پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے اور اچھی توجہ دیں گے. یہ میرا خطاب علماء سے نہیں, یہ میری بات مشائخ سے نہیں, یہ میری بات شاید میری طرح کے طالب علموں کے ساتھ ہے. بڑا شوق پیدا کر لیا ہم نے تقریروں کا, بڑا شوق ہے ہمیں واز کہنے کا, اور عام آدمی کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا نصیحت کرنے کا. یعنی وہ بیٹھا ہے چار بندوں کے اندر تو کہتا ہے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. میاں میں تجھ سے پہلے یہ نہ پوچھ لوں کہ تجھے پتہ ہے واقعی؟ تو نے تو دعویٰ کر لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے, اور تجھے پتہ ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے, وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. بڑا شوق ہے, میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. اور یہ تڑپ بڑے عروج پہ چلی گئی ہے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے اعلیٰ حضرت. صرف بھی, نحو بھی, منطق بھی, فلسفہ بھی, تفسیر بھی, حدیث بھی, اصول بھی, علم ریاضی بھی, 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اتنا مواد جس بندے کے پاس ہو کہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے, برجستہ وہ ایک ایک گھنٹے میں کئی کئی صفحات لکھ ڈالے. ان کو تقریر کرنے کے لیے مواد ان کے پاس کم تھا, لیکن ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں, بڑی تقریریں. اور میں آپ سے عرض کروں, میں بہت سارے دوستوں سے کہتا ہوں یار مثلا آئیں جی آپ ایک خطاب سنا دیں, تو میں کہتا ہوں جتنے خطاب کیے بتاؤ ان میں سے کتنے یاد رہ گئے, کتنوں پہ عمل ہو گیا, کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا. بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے, کچھ عمل کی طرف بھی تو آئے نا. اتنے بڑے عالم ہیں فاضل بریلوی, آپ کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف, اس پہ تشریف لے جاتے اپنے مرشد گرامی کے, تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت. تو حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت مارہرہ شریف کے سجادہ نشین تھے, آپ کے مرشد گرامی کی اولاد میں سے, وہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتا, اور بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ تقریر ہی سنائیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے, یہ کوئی بات بہت بڑا صوفی کر سکتا ہے, ورنہ یہ کہ میری طرح کا مولوی تو کہے گا کہ کتنے گھنٹے سننی ہے, کس موضوع پہ سننی ہے, میں تو سیر اصل گفتگو کرنا جانتا ہوں, آپ عنوان تو بولے. اتنا بڑا عالم, لیکن چونکہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی, اصلاح لے چکے تھے, وہ روحانیت کی دنیا کے مسافر تھے. سید صاحب کہتے ہیں کہ جناب تقریر کریں. سنگیو ہم تو غلام ہیں ان کے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. طلباء ذرا میری بات پہ غور کرنا. اعلیٰ حضرت سے کہا حضور خطاب کریں, تو فرمانے لگے میں تو ابھی اپنے نفس کو واز نہیں کہہ سکا, اپنے آپ کو بھی میں کچھ سمجھا نہیں سکا, تو تمہیں کیا سمجھاؤں گا. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں, ذرا مجھے اپنے ساتھ چار باتیں کر لینے دو, پھر تمہارے ساتھ بھی کر لوں گا. تو لوگ کہتے نہیں حضور سننا ہے, آپ ہمیں ٹال لینا. تو فرماتے پھر ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, تم کوئی سوال پوچھو دین کا,
مجھے جتنا جواب آتا ہوگا میں اپنے علم کے مطابق تمہیں بتا دوں گا۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ انداز نہ اختیار کریں کہ میں نے بھی بات کرنی ہے، میں نے بھی بات کرنی ہے۔ آپ کچھ اپنے ساتھ بھی کلام کریں، کچھ اپنے ساتھ بھی گفتگو کریں، کچھ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں۔ کچھ بندہ اپنے ساتھ بھی کلام کرے تو بڑی ساری اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات اور اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی مجھے امید ہے آپ بڑی توجہ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے کے صاحبزادے فرماتے ہیں، سید مہندی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا نا ان کی خدمت میں، فاضل بریلوی کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا عجیب انداز ہوتا تھا۔ اتنے سارے خدام تھے اعلیٰ حضرت کے، لیکن چونکہ میں پیر خانے کا فرد تھا اور سید تھا، اتنے سارے وہاں خادم تھے ڈیوٹی کرنے والے اور اتنے سارے ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ میرے لیے دسترخوان بھی خود بچھاتے تھے، کھانا بھی خود لے کے آتے تھے، اور پھر برتن لاتے اور میرے ہاتھ بھی دھلواتے۔ اتنے بڑے ہو کر بھی وہ اس لیے بڑے تھے کہ وہ بڑوں کی قدر کرتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک بات ان لوگوں سے جو اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، اور ہماری اس خانقاہ سے انسلاک رکھنے والے لوگوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں، درست ہیں۔ کسی نے ارادت کے ساتھ چومے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے، فرماتے یہ حضور کے شہر نور سے ہو کے آیا ہے، اس کے قدم چومتے۔ لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری، اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے۔ تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں اس طرح نہ کریں، میں اس قابل، وہ رسمی سا انکار نہیں، یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا، یہ لگتا ہے دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح کر کے کرو۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے پیر چوم لیے، اتنے ناراض ہوئے، کہنے لگے بھائی نصرت یار، ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے، شاید مجھے کم تکلیف ہوتی، تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں مطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی، کوئی حاجت نہیں، نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں، نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے ہاتھ چومے تھے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے۔ یہ کوئی کام ضروری ہے؟ ضروری تو بات ماننا ہے، ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدھ کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو چلو جس طرح کا بھی تھا، یہ تیرے کہنے پہ کچھ لوگ نیک ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کو نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دیتا۔ انہوں نے تو یہاں تک عاجزی کے جملے بولے۔ تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں، نہ یہ قید ہونے والی ہے۔ یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرا جناب ہم نے دستبوسی کرنی ہے اور نیرا وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا، باقی مرضی جاری اپنی کرنی ہے، یہ نہ کریں۔ ہمارے مزاج کو سمجھیں، ہماری طبیعت کو سمجھیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے سے نا آپ بڑے بنیں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے۔ بڑوں کا احترام کریں، آپ بڑوں کا اکرام کریں، آپ بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، اتنا بڑا خاندان تو نہیں نہ ہو سکتا جتنا میرے نبی پاک کا خاندان بڑا ہے۔ حضور نے دعا دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، لیکن وہ شاگرد تھے حضرت زید بن ثابت کے، ان سے حدیثیں سنتے تھے۔ تو پتہ ہے اتنے بڑے خاندان کے ہونے کے باوجود حضرت زید بن ثابت استاد تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک دن حضرت زید بن ثابت گھر سے نکلے گھوڑے پہ، جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے نکلے، جناب زید بن ثابت ان کے استاد ہیں، تو شاگرد نے دوڑ کے استاد کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آگے آگے چلنے لگے جس طرح کوئی خادم چلتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ خاندان رسول میں سے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم کے کہنے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے۔ ہمارے بچے نا آج کل ادب سے اس لیے خالی ہیں کہ ہم صرف اپنا ادب کراتے ہیں۔ اگر سب کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا بھی ادب کریں گے۔
इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद कहने लगा मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो आप फरमाने लगे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म को रुसवा नहीं कर सकता। तेरे बेटे ने हदीस पढ़नी है तो जहाँ सब के बच्चे पढ़ते हैं तेरा पुत्र भी वहीं आएगा। उसने कहा जी ठीक है मेरा बेटा वहीं आ जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा अलग से टाइम दे दें। फरमाने लगे कोई टाइम अलग नहीं, सारी क्लास में जहाँ सब बैठेंगे तेरा पुत्र भी वहीं बैठेगा। अर्ज की चलो इसका सबक ही पहले सुन लें। फरमाया ये भी नहीं करूँगा, जो पहले आएगा सबक उसका पहले सुना जाएगा। ये नबी पाक का दीन है। अब हारून रशीद क्या कहता है, बादशाह है, कहता है हुजूर मैं भी बड़ा ज़रा आपको आजमा ही रहा था कि मैं अपने बच्चे को कहीं कच्चे उस्ताद के पास तो नहीं दाखिल कराने लगा। इंशाल्लाह ये आएगा और खिदमत करेगा आपकी, आएगा। हारून रशीद गुजर रहा था और इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह ना वुजू कर रहे थे। ये आला हज़रत लिखते हैं सारी बातें, सारी उन्हीं की सुना रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। चराग ने जब संवरना हो तो अंधेरा हो तो संवरेगा ना, वरना चराग को पूछेगा कौन। तो उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है पर रात, यानी मेरे चराग को चमकने का माहौल उन्होंने ही अता किया। इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू कर रहे थे, हारून रशीद गुजर रहा है। हारून रशीद का बेटा शहजादा, सल्तनत का शहजादा, उस्ताद जी पैर धो रहे थे तो वो लोटे के साथ पानी डाल रहा था। हारून रशीद ने देखा तो गुस्से के साथ घोड़े से उतरा। लोग कहते हम ये समझे कि अब हारून रशीद ना इमाम कुसाई पे गुस्सा करेगा कि शहजादे से वुजू करवा रहे हैं। किसी ने इमाम कुसाई के कान में कहा कि हारून रशीद आ रहा है। फरमाने लगे आ रहा है तो आने दो, मैं क्या करूं, आ रहा है तो आने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। हारून रशीद करीब आया तो गुस्से में आया और आके पता क्या किया, जोर से अपने बेटे को थप्पड़ मारा। कहने लगा रब ने तुझे दो हाथ दिए हैं और तेरे उस्ताद जी खुद पैर धो रहे हैं, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं किसी आलिम की खिदमत कर रहा हूँ। हाँ तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, तो ये क्या कर रहा। हारून रशीद किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन कोई आलिम दरबार में आता तो तख्त पे उठ के खड़े हो जाते। वजीर भी बड़े होते हैं ना मशवरे देने वाले। एक वजीर कहने लगा हुजूर इस तरह तो सल्तनत का रोब चला जाएगा। ये भी मेरे आला हजरत ने लिखा है, रोब चला जाएगा। आप आने पर खड़े हो जाते हैं मौलवी साहब के, तो आप फरमाने लगे मौलवी की इज्जत नहीं करता, मैं नबी पाक के दीन के इल्म की इज्जत करता हूँ। और अगर हुजूर के दीन की आलिम की इज्जत करते सल्तनत का रोब जाता है तो जाने दो, हुजूर के दीन के आलिम की कदर तो है। मुनकिर जिदे दिल दे अंदर है मुनकिर जिदे दिल दे अंदर, नहीं इश्क सदीक वलीदा है। मुनकिर जिद दिल दे अंदर, नहीं इश्क सदीक वलीदा। ओ भी प्यार ईमान तो खाली, जेड़ा दुश्मन उमर जरीदा। जन्नत कदे ना जासी जिसनू, नहीं प्यार उस्मान गनी दा। आजम ओ भी वड्डा काफर, जड़ा नहीं हुबदार अली दा। आजम ओ भी वड्डा वड्डा काफर, जड़ा नहीं हुबदार अली दा। क्या बताएगा कोई रिफत बामे सिद्दीक, क्या बताएगा कोई रिफत बामे सिद्दीक। मेरे इदराक से बाला है मकामे सिद्दीक। किसी ना अहल पे खुलता नहीं कौनैन का राज, किसी ना 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 अहल पे खुलता नहीं कौनैन का राज। और किसी कम ज़र्फ को मिलता नहीं जामे सिद्दीक।
کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق۔ ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خرام میں صدیق۔ چارے یار نبی دے پیارے، چارے یار نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔ آ